अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। सब देखने वालों बाद और आज के प्रोग्राम का आगाज इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये ईद आपके लिए और आपके घर वालों के लिए खैर व बरकत का बाइस बनाए। जो लोग इस ईद पर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें इस फरीज़े की अदायगी का अजर दे और इसको इसकी असल रूह के मुताबिक अदा करने की तौफीक दे। बहुत सारे पाकिस्तानी इस साल फरीज़ा हज की अदायगी की सादत भी उनको मिल रही है। सऊदी हुकूमत के इस साल मज़ीद आज़मीन हज की तादाद में इजाफे की वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। पिछले 2 साल कोरोना की वबा की वजह से सिर्फ महदूद तादाद में हज की अदायगी की इजाज़त थी और 2020 में सिर्फ 10,000 आपको याद होगा और 2021 में लगभग 60,000 आज़मीन को इजाज़त मिली और इनमें से भी बेशतर जो थे वो मकामी थे। अब इस साल पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ से आज़मीन हज जो है उनको इस अदायगी की, इस फरीज़े की अदायगी की सादत मिल रही है। बहरहाल ये जो ईद है ये इसार और कुर्बानी का जो अहद है उसको ताज़ा करने का दिन होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की उसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। इसके साथ इस फरीज़े की अदायगी के लिए मुसलमानों का जो इकट्ठे होना है, एक जगह की तरफ सफ़र करना और वहाँ पर इकट्ठा होना, उसकी अलामती हैसियत भी बहुत ज़्यादा है। दुनिया के तमाम जो मुसलमान हैं वो एक ही रस्सी से जुड़े हैं और वो अल्लाह की रस्सी है। इस्लाम हमारे लिए जो रहनुमा असूल मुतय्यन करता है इसमें भी इत्तेहाद की बड़ी अहमियत है। मौजूदा हालात के तनाजुर में हमारे लिए बहैसियत कौम, बहैसियत माशरा कुछ बड़े आम मामलात हैं जिन पर हमें इस फरीज़े और इस कुर्बानी के तनाजुर में गौर करने की ज़रूरत है। एक तो हमारी जो कि अब माशरती तकसीम बनती जा रही है और ये खलीज जो है वो बहुत गहरी होती जा रही है, ऐसा लगता है माशरे के अंदर। दूसरा, कोरोना की वबा के बाद अब जबकि एक मरतबा फिर से मामलात मामूल की तरफ लौट रहे हैं तो माशरे में जो हमारे इस्लाम के रहनुमा असूल हैं उनका इतलाक़ जो है वो किस तरह से किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि एक रीसेट है जो कि हो रहा है, मगर इसमें हम इस्लाम के जो असूल हैं, जो रहनुमा असूल है, उनको लेकर आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं। और फिर एक और इशू कि महंगाई के इस दौर में जो माशी मसाइल की वजह से लोगों की मुश्किलात बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो ये जो कुर्बानी और इसार के जज्बे का हम जिक्र करते हैं, इसके असूल क्या हैं और किस तरह से ये हमारी जो बाहमी बका है उसके लिए आम है, इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। एक बड़ा एस्टीम पैनल आज की इस बहस में जो है वो मुझे ज्वाइन कर रहा है। तारुफ करा देता हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर किबला अयाज साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, मजहबी स्कॉलर में साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है। बहुत शुक्रिया किबला अयाज साहब। अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब मजहबी स्कॉलर है, ये भी मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है। बहुत शुक्रिया अमीन शहीदी साहब। और मुफ्ती रागिब नईमी साहब जो है वो मजहबी स्कॉलर, वो हमें जो है वो लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। रागिब नईमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं किबला अयाज साहब आपसे जो है वो इस बहस का आगाज़ करना चाहता हूँ। अब एक तो ये मौका मैंने जिक्र किया कि इसार और कुर्बानी के असूल हैं, लेकिन दूसरा इस वक्त ऐसा लगता है कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो ये हमारी जो फॉल्ट लाइन्स हैं या हमारी जो तकसीम है, चाहे वो सियासी हो, माशरती हो, ये कम होने की बजाय और हमें एक दूसरे के साथ जो है वो जो जुड़ना है उसकी बजाय ऐसा लगता है कि, और इसका मजहर जो है वो हमारे ये टेलीविज़न स्क्रीन्स होती हैं या सोशल मीडिया होता है, तो वहाँ पर जो है वो ऐसा लगता है तासुर ये है कि बहुत गहरी होती जा रही है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आप इस तासुर से एग्री करते हैं या नहीं, और फिर अगर करते हैं तो फिर आपको इसकी वजह क्या नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल आपने उठाया और बिलखुसूस आपने ये सवाल ईद उल अज़हा के तनाजुर में उठाया। ईद उल अज़हा का जो मैसेज है, जो पैगाम है, उस पैगाम को सामने रखते हुए अगर आपका सवाल मैं देखूं तो आपकी बुनियादी आपका बुनियादी मुकदमा जो है ये बिल्कुल सही है कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर बावजूद जो मसलकी तफरीक है और फिर जो सियासी तफरीक है वो बहुत ज़्यादा रही है। ठीक। और ये तफरीक जो है इसकी तारीख़ अगर आप देखें बिलखुसूस मसले की तफरीक की, तो उसका ताल्लुक हमारे अफगान मसले के साथ है 1980 के लगभग। अच्छा। कि वहाँ पे अफगान मसले से पहले हमारा जो माहौल था, उस माहौल में अगर आप देखें तो इस किस्म की मसले की तफरीक अगर मौजूद थी भी तो वो खालिसतन इल्मी थी। मसलन अहले तशय्युअ या अहले तसन्नुन, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस,
کے درمیان اگر کوئی اختلافات تھے بھی تو اس کی حیثیت ایک تنوع کی تھی اور عالمانہ تھی، وہ صرف علماء تک تھی. باقی عوام کے اندر تعلق کی نوعیت جو تھی، مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو محرم کے جلوس ہوتے تھے اور سنی لوگ ان کے لیے باقاعدہ سبیلے لگاتے تھے. جو آپ نے سیاسی تفریق کی بات کی، یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں سیاسی تفریق بڑھ رہی ہے، اور اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں وہ ایک بار پھر آپس میں ایک گفتگو کی طرف آئے. سیاسی تفریق بھی پہلے ایسی نہیں تھی کہ جو ذاتی تفریق جو ہے وہ بن جائے، یا جس پر جو ہے وہ بڑی پارٹیاں آپ دیکھیں، اس طرح سے انتہا پسندی جو ہے وہ دیکھیں، بڑی پارٹیاں آپ دیکھیں، ان کے درمیان انتخابی مارے کے بھی ہوئے لیکن پھر اتحاد بھی بنے. تو اب بھی اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے 17-18 مئی کے اجلاس میں اس بات کی تجویز دی تھی کہ اس وقت ہمارے لیے جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، اس میں سیاسی جو ہمارے بڑی جماعتیں ہیں اور چھوٹی جماعتیں بھی جو مختلف صوبوں کی یا اس کی نمائندگی کرتی ہیں، علاقوں کی، ان کے درمیان ایک میثاق سیاست ہو. اچھا، کیونکہ اس وقت جو تفریق ہے اس کے اندر جس طریقے سے اب الفاظ استعمال، کیا مراد کہ سیاست کس طرح سے کرنی ہے؟ مطلب کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیاست کو مذہب سے الگ کر کے دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا جو مذہب ہے ایک کامل دین ہے، اور اس میں میرا خیال ہے جو سیاست کے اصول ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا اس کی رہنمائی کیجیے سیاست کا مطلب ہمارے لیے جو سیاست کے اصول بھی کیا متعین کو ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں، میثاق سیاست کے اصول ایسے متعین ہو سکتے ہیں کہ مثلا جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ انتخابی معرکوں میں ہوتے ہیں یا الیکشنز میں ہوتے ہیں تو ہم کون سی پارلیمانی زبان استعمال کریں، کن الفاظ پہ پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں یہ صرف آپ کا انتخابی نعرہ نہیں بلکہ آپ کے لاکھوں پیروکار ہیں، نوجوان پیروکار ہیں، ان کے منہ میں یہ الفاظ آتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ تقسیم جو ہے یہ گلی گلی، محلے محلے، گاؤں گاؤں تقسیم، اور الزامات بھی بے دھڑک لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے پر، اور کوئی تحقیق اور تفتیش نہیں ہوتی. تو گھر کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، محلے کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ معیشت پہ کوئی سمجھوتا نہ ہو. ٹھیک، معیشت پہ سمجھوتا یہ ہے کہ اگر معیشت کو کوئی نقصان پہنچے تو تمام سیاسی قائدین اس پہ اتفاق ہوں کہ یہ ہمارا پاکستان ہے، کیونکہ یہ ہم نے آئندہ نسل تک اس پاکستان کو منتقل کر دیا. تو کوئی ایسا کام ہم نہ کریں کہ جس سے ہماری. میں صاحب اس کی طرف ذرا واپس آؤں گا کہ اس کا آگے راستہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، لیکن امین شہیدی صاحب، اس کا ایک بڑا مذہب اگر ہم دور حاضر کی بات کریں تو بحیثیت جو ہے وہ ایک آبزرور یہ تاثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا جو سب سے زیادہ جو مظہر ہے وہ سوشل میڈیا پر ہوتا ہے. اور ہم بعض اوقات جب اپنے فون کے اوپر سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں یا کسی اور جگہ جو ہے وہ، تو ہم اس چیز کا پاس نہیں رکھتے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا معاشرے پر جو ہے وہ کیا اثر پڑے، کیونکہ بنیادی طور پر تو آپ ایک جگہ پر جو ہے وہ جہاں پر جو لکھ رہے ہیں وہ تو پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ پیغام جا رہا ہے. تو یہ جو تقسیم ہے اور پھر اس کا جو مظہر ہم سوشل میڈیا پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، کیا اس کے کچھ رہنما اصول ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پر جا کر جو ہے وہ کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، اور پھر یہ کہ ریاست کی یا معاشرے کی ذمہ داری اس میں کیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں کہنی چاہیے، اور اس پر جو ہے وہ دین کی رہنمائی جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں، پھر الگ کرتے ہوئے ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے ان کو. دیکھیں، اخلاقیات اور قانون دو الگ الگ چیزیں ہیں. اخلاقیات کا تعلق آپ کی تربیت سے ہے اور قانون کا تعلق معاشرے سے ہے. اخلاقیات جب اپنا کام نہ کر پائے تو پھر قانون کو حرکت میں آنا پڑتا ہے. سب سے پہلا جو چیک اینڈ بیلنس میں ہے وہ اخلاق، وہ آپ کی اخلاقیات ہے، وہ آپ کی اخلاقیات ہے. لہٰذا جب آپ سوشل میڈیا کی بات کریں گے تو سوشل میڈیا میں بھی کچھ اخلاقیات کا ہونا ضروری ہے. اگر ان اخلاقیات کا خیال رکھا جا سکے تو پھر آپ کو قانون بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب آپ ان اخلاقیات کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر مجبوراً آپ کو قانون بنانے پڑیں گے، ان قوانین کے تحت آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اب جو ہماری معاشرے کی اخلاقیات ہیں یہ کون بناتا ہے؟ یا ہمارا نظام تعلیم ہے، یا ہمارے مساجد
اور ہمارے دینی مراکز ہیں, ہمارے مدارس ہیں, یا پھر والدین کا بنایا ہوا گھر کا وہ ماحول ہے. اب گھر کا سربراہ اگر کسی باہر کے بندے کے حوالے سے آپ سے تو پر اتر آئے نا, تو بچے اس تو سے ماں بہن کی گالیوں پر اتر آتے ہیں. بچے چونکہ اوپر سے سیکھتے ہیں, لہٰذا سب سے پہلی ذمہ داری ہر معاشرے کے اندر اس معاشرے کو ڈیل کرنے اور لیڈ کرنے والے ان سربراہوں کی ہے, چاہے وہ گھر کا سربراہ ہے, چاہے آپ کے خاندان کا سربراہ ہے, محلے کا ہے, شہر کا ہے, ملک کا ہے, ان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اب مسجد کا امام سربراہ ہے, خطیب سربراہ ہے, چونکہ اس کو رول ماڈل کے طور پر وہ مجمع دیکھ رہا ہوتا ہے جس نے اس کو سننا ہے. گھر کا سربراہ لیڈر ہے, ملک کا سربراہ لیڈر ہے, لہذا سب سے پہلی تربیت کی ضرورت ان لیڈرز کی ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بہت سارے لوگ جو جب آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, اور میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ آج کل کے نوجوانوں کا اور ان کا بھی جو ہے وہ ان کے سامنے ایک بڑا ڈیلیما ہے کہ انفرادی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کوئی الزام ہو اس کو ہم ری ٹویٹ بھی جو ہے وہ کر دیتے ہیں, اور اس میں ہم کوئی وہ سمجھتے نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی آر ہے. اور اسی طرح سے کوئی سخت سے سخت بات بھی اگر ہم نے کہنی ہو تو ہم کہہ گزرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کوئی کسی چیز کا پاس رکھنا جو ہے وہ ہم ضروری نہیں سمجھتے. تو یہ جو صورتحال ہے اس پر کوئی رہنمائی فرمائیے. ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. آج کل کے دور میں ایک عام فرد ٹی وی کے سامنے کتنا ٹائم گزارتا ہے؟ ٹی وی کے سامنے جب وہ بیٹھتا ہے, وہ ٹی وی پہ ہونے والے مناظرے دیکھتا ہے, ٹیبل ٹاکس دیکھتا ہے, چاہے وہ سیاسی ہو چاہے کچھ کلپس, یعنی دیکھتے ہیں نا, اس سے وہ شخص بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں, چونکہ اس کے سیکھنے کا جو رستہ ہے وہ باقی رستوں کی نسبت یہ رستہ اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے. اب سوال یہ ہے کہ ٹی وی پہ جو لوگ آتے ہیں وہ کس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں. کوئی بڑے سے بڑا لیڈر دیکھیں, کوئی چھوٹے سے چھوٹا دیکھیں, ان کے ہاں آداب, اخلاق, دوسروں کے لیے احترام, یہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہیں. میں نے تو وہ عرصہ دیکھا ہے جب دو متحارب امیدوار کینڈیڈیٹس اس بوتھ پہ آ کے جہاں پر ووٹ ڈالے جاتے ہیں وہاں پر کہتے تھے لوگوں سے کہ بھئی آپ چاہے ان کو ووٹ دیں چاہے مجھے ووٹ دیں, یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن آپس میں لڑے نہیں. وہ بھی ایک دور تھا. اور ایک یہ دور ہے کہ دوسرے کے قتل کا لفظ استعمال نہیں کرتے, لیکن اس کے علاوہ سب کچھ کر گزر جاتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو ووٹ ملے اور دوسرا بالکل تباہ و برباد ہو. جب آپ معاشرے کے اندر شدت پسندی کو اس سطح تک لے جائیں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, میں نے پہلے بھی عرض کیا, جب اوپر سے خرابی آئے گی نا تو پھر نیچے والے خود یہ کام کریں گے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ قائدین کی ذمہ داری پہلے, قائدین سے مراد صرف اوپر کی لیڈرشپ نہیں ہے, یعنی ہر وہ شخص جو دوسروں پر مؤثر ہو رہا ہے, مؤثر جس کو لوگ, جی بالکل, جس کو لوگ فالو کرتے ہیں. راغب نعیمی صاحب, یہ ہمارے یہاں کیونکہ یہاں پر جو سیاست میں جو تفریق ہے اس کی بات ہو رہی ہے, اور میں نے سوشل میڈیا کی مثال اس لیے سامنے رکھی کہ کیونکہ آج کل سب سے زیادہ جو زور ہے وہ اس پر ہے, اور اگر آپ نے ظاہری بات ہے اگر معاشرے کا ایک جو ہے وہ سینٹیمنٹ دیکھنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ وہاں پر ہی جو ہے وہ نظر پڑتی ہے. اچھا, وہاں پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. سیاست میں, معیشت میں, سوشل میڈیا پر ایک فرد کے لیے اور ایک معاشرے کے لیے آگے کا راستہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, اس پر بات ہو رہی ہے. راغب نعیمی صاحب, آپ کی یہ جو ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, ایک مثال معیشت ہے کہ معیشت کے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پر اتفاق کرنے کی ضرورت ہے, ہماری ریاست کے لیے, ہماری بقا کے لیے جو ہے وہ ضروری, لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ اب ہم کہیں راستہ کھو چکے ہیں کہ اگر ہم نے کسی ایک چیز پر متفق ہونا ہے تو وہ کس طرح سے ہونا ہے. اختلافات ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے, اتنا بڑا معاشرہ ہے تو اختلاف تو کوئی نہ کوئی ہوگا ہی, لیکن یہ اختلاف اگر ہمیں بالکل ہی ڈس فنکشنل کر دے گا تو شاید یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں اس سے بحیثیت معاشرہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے, معاشرے کی مثال, سیاست کی مثال, مذہب کی مثال, ہم ان تینوں چیزوں کو لیتے ہیں. اگر ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں اور معاشرے کو سدھارنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں نا کچھ چیزوں کو بالکل تعین کر لینا چاہیے کہ ہمارا نظام تعلیم کیا ہوگا, اور جو ہم لوگ اپنے اسکول اور کالجز سے کیا وائٹ کالر جاب کرنے کے لیے ہم نے گریجویٹس بنانے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ کہ ہمارے ہاں کتنے ایسے صنعتی زون ہوں گے جو کہ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے نوکریوں کے حوالے سے.
اور اب تک ہم نے جتنے بھی ہم نے صنعتی زون بنائے ہیں معاشرے کو اپلفٹ کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو تقویت دینے کے لیے، اس کی ہمارے سامنے آؤٹ پٹ اور پروگریس کیا ہے اور کس طریقے سے ان صنعتی زون کو خراب کیا جا رہا ہے یا خراب کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیاست کے حوالے سے۔ دیکھیے بعض آفیسز ایسے ہیں کہ جہاں پہ مکمل طور پہ ہمیں ٹیکنوکریٹس چاہیے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ معیشت کو لے لیجئے، معیشت میں آپ ٹیکنوکریٹس کے بغیر آگے نہیں چل سکتے ہیں، خارجہ کے اندر آپ ٹیکنوکریٹس کے بغیر آگے نہیں چل سکتے۔ تو یہاں پر جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ آپ کے مستقل ہونے چاہیے اور ان کے اوپر جو ہیڈز ہیں وہ ہر حکومت اپنے جو بھی لے کے آنا چاہے لے کر آ جائے، لیکن جو ایک دفعہ پالیسی طے ہو جائے وہ پالیسی جو معاشرے اور ملک کی معاشیات کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہے، پھر وہ اگلے 15-20 سال تک تبدیل نہیں ہونی چاہیے اور اسی ہی کو وہ ٹیکنوکریٹس لے کر چلیں آگے۔ اور اسی طریقے سے ہم مذہب کی بات کیے دیتے ہیں، جس طرح ابھی ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے پیغام پاکستان کی بات کی ہے، بہت زبردست ڈاکومنٹ، اور ہم نے خود پیغام پاکستان کے حوالے سے کام بھی کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغام پاکستان پہ جو کام ہے وہ اس انداز سے نہیں ہو پا رہا جس طرح ہمیں کرنا چاہیے، اس انداز سے وہ ٹریکل ڈاؤن نہیں ہو پا رہا ہے جس طرح اپر لیول کے اوپر علماء ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور اپنے معاملات کو شیئر کرتے ہیں۔ تو وہ چیز ہمیں گراس روٹ لیول کے اوپر نظر نہیں آ رہی ہے علماء کے درمیان اور ان کے فالوورز کے درمیان، جس کی وجہ سے ہم معاشرے کے اندر بہت زیادہ مذہبی اعتبار سے بھی سنگینی بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرا مشاہدہ اس وقت یہ ہے کہ جو اس وقت سیاسی سنگینی ہے یا سیاست کے حوالے سے معاشرے کے اندر فضا مقدر ہو رہی ہے، یہ مذہبی تقدر سے زیادہ نظر آ رہی ہے، جسے اگر بڑوں نے مل بیٹھ کر حل نہ کیا اور سیاست کے حوالے سے کسی مساق یا پیغام کے اوپر اکٹھے نہیں ہوئے تو پھر آئندہ آنے والا وقت اور زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے نقصان کا اور پریشانی کا باعث بنے گا۔ بالکل، یہ جو ہیجان، اس کے لیے لفظ تو جو ہے وہ ہیجان کی کیفیت ہے، تو ہیجان کی کیفیت سے جو ہے وہ ہمیں نکلنا ہوگا۔ میں اب ذرا اس بحث کو سمیٹنا ہے، میں معیشت پر ہم نے بات کی، میں امین شہیدی صاحب آپ کا اس پر ذرا کامنٹ چاہتا ہوں کہ اب یہ ایک عام آدمی کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی کا ہے۔ عید کا موقع بھی ہے، ظاہری بات ہے ہمیں جو ہے وہ کچھ اس سنت کی پیروی میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ کس طرح سے جو ہے وہ ہم اپنے ارد گرد جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ قربانی تو ہے لیکن اس کے علاوہ یہ جو لوگوں کے ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر کا بجٹ جو ہے وہ مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے آپ کے اس پورے پروگرام کی روح آپ کا یہ سوال ہے جس کا تعلق اس وقت موجود معاشرتی، معاشی، فکری اور معیشتی بحران سے ہے، جس میں اس وقت 22 کروڑ سے زیادہ عوام مبتلا ہے۔ اس وقت چونکہ عید کا موقع ہے، اس عید کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بات عرض کروں گا کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ تمام مسالک کے ہاں اس کو فرض قرار نہیں دیا گیا، بعض اس کو سنت سمجھتے ہیں، سنت کا مطلب یہ ہے کہ نفلی عبادت ہے، بعض اس کو واجب سمجھتے ہیں، یعنی اگر مستطیع ہیں تو اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کو سزا ملے گی، کیا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اس اختلاف کے باوجود اس وقت اگر میں 1 لاکھ روپے کا جانور لے کے قربان کرنے کی سکت رکھتا ہوں تو مجھے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان گھروں کا خیال رکھوں جن کو اس موقع پر نہ گوشت ملتا ہے نہ سبزی ملتی ہے، اپنے ارد گرد موجود ان لوگوں کو دیکھوں جو اس وقت انتہائی پریشان کن عالم میں، جن کو اپنے گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسہ میسر نہیں ہے اور جن کے بچوں کی فیسیں نہیں ان کے پاس موجود ہے۔ باقی دونوں مہمانوں سے بھی رائے لے لوں۔ قبلہ ایاز صاحب، مہنگائی اور کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے ایک فرد کے اوپر، ایک معاشرے کے اوپر، آپ کی نظر میں ہمیں کن چیزوں کو جو ہے وہ اس وقت جو صاحب حیثیت ہیں خاص طور پر ان کو کیا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اور ملک کیا کر رہے ہیں۔ یورپ جیسے ملک میں اب ہم نے دیکھا ہے کہ مثلا ایک بندہ اگر ایک علاقے سے جا رہا ہے دفتر گاڑی لے کے، تو وہ آس پاس کے کچھ لوگ جو اسی دفتر میں جاتے ہیں وہ ساتھ لے جاتے ہیں، اس کے لیے وہ پیٹرول شیئر کر لیتے ہیں، تیل شیئر کر لیتے ہیں۔ یہ معاون کا وہ سلسلہ ہے کہ جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ عام برتنے کی چیزیں جو ہیں وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر بھی یہ ممکن ہے۔ اب جو عید کا سلسلہ ہے، اب عید میں ہماری عادت ہے جی گوشت جمع کر لیتے ہیں، پھر آئندہ کے لیے بھی رکھتے ہیں، خشک کر دیتے ہیں، فریج بھر دیتے ہیں۔ نہیں، اب اس عید کے موقع بالخصوص یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آس پاس ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں،
کہ جو عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے ان کو ہم عید کی خوشیوں میں شروع. میں ذرا راغب نعیمی صاحب آپ سے ذرا فائنل کامنٹ چاہتا ہوں اسی معاملے کے اوپر. دیکھیے مہنگائی جو ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک عالمی مسئلہ ہے، بالکل عالمی مسئلہ ہے، لیکن مہنگائی کا حل کبھی بھی سبسڈی کی صورت میں نظر نہیں آ سکتا ہے. معیشت دان ہمیشہ سے اس بات کو بیان کرتے نظر آتے ہیں مہنگائی کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس سینیریو میں اور اس کیفیت کے اندر رہ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی قوت خرید کے اندر اضافہ کرے، اپنے آپ کو جاب لیس ہونے کی بجائے اپنے لیے وہ مواقع تلاش کرے کہ جس کے نتیجے میں ان کے پاس پہلے سے زیادہ انکم آ جائے. اور دوسری طرف سیونگ کا ایک ہمارا ایک مسئلہ ہے، لیکن میں جو آپ سے جو جاننا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک عام آدمی پر جس طرح سے یہ اثر انداز ہوتی ہے تو ایک عام آدمی جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس صورتحال میں جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے چلائے. دیکھیے یہاں پہ ہمیں اخوت کا وہ تصور لے آنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مدینہ منورہ میں قائم کیا. جس طرح بات کی گئی صاحب استطاعت کی، تو صاحب استطاعت اپنی اس استطاعت کے ساتھ جتنے لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے وہ فائدہ پہنچائے. لیکن ہمارے ہاں ایک اور بڑا معاملہ یہ بھی ہے کہ جو صاحب استطاعت نہیں ہے وہ پھر اتنا راشن جمع کر لیتا ہے کہ اگلے 4 مہینے میں وہ خراب ہو کے رہ جاتا ہے. تو یہ جو قناعت پسندی کا ایک تصور اسلام نے دیا ہے ہمیں اس سے بھی ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ امیر تو امیر جو غریبوں کے فریج ہیں جیسے بھی ہیں وہ بھی مکمل طور پہ گوشت سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. چلیں بہت شکریہ مفتی راغب صاحب، پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب اور علامہ امین شہیدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آج کی جو گفتگو تھی وہ آپ نے سنی. بہرحال یہ دور حاضر یا عصر جدید اسے کہہ لیں اس کے کچھ معاملات ہیں جن پر ہم نے بات کی اس تناظر میں کہ اس عید قرباں اور یہ جو قربانی کا جو ایک ہمارا جو حج کا فریضہ ہے اور سنت ابراہیمی ہے اس کے جو رہنما اصول ہیں وہ کس طرح سے ہماری آج کے دور میں ان معاملات میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. میزبان امان نظر کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.